together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Kabuli Wala. आदाब दोस्तों, काबुली वाला की इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू. आज की हमारी पेशकश है दास्तान अफरासियाब का बहार पे आशिक होना, हासिल करने की कोशिश करना और शिकस्त खाना यारों से, और जिसके मुसन्निफ़ हैं महमूद फ़ारूक़ी साहब और मोहम्मद काजिम साहब. सामीन, चलिए सुनते हैं आज की दास्तान. सुखन साज़ान मानी दिल फ़रेब इस तरह फरमाते हैं कि अफरासियाब ने जब लरज़ां को बहार को गिरफ़्तार करने भेजा तो बहार और बर्क़ फ़िरंगी काविशों से उसने अफरासियाब का साथ छुआ और अमर अय्यार के लश्कर में शामिल हुआ. मगर शाह जाहदवान की कैफ़ियत सुनिए कि बे इंतज़ार लरज़ां वग़ैरह बाग़ जमशेदी में आराम पजीर रहा. हर रोज़ पतलियाँ नया तमाशा सिखाती, गाती, बजाती, मेवे खिलाती. जब कुछ ख़बरें लरज़ा की उसके कई रोज़ तक ना मिली, आज की रात इस बाग से सवार हुआ और बाग़बान वज़ीर को हुक्म दिया, तुम बाग़ सेब में आओ, मैं बदौलत शेर शब माह करके अनकरीब आते हैं, सब अहल दरबार को ख़बर आमद सुनाओ. वज़ीर आदाब बजा लाकर रवाना हुआ और ये तख्त उड़ा कर जानिब सहराए तिलिस्म चला. चांदनी की बहार दिखता सैर लालाजार करता दूर तक निकल आया. दिल से कहता था अब लरज़ां अगर बहार को गिरफ़्तार करके लाए तो इस शौक़ के कदम पर सर रख कर कहना कि ऐ गुले बाग़ बेवफ़ाई, कुछ भी तुझ में बूए वफ़ा है या नहीं. वाए ख़ार सहराए कज अदाई, कुछ भी तुझ में दामन उठाने का शैवा है या नहीं. बस तगाफुल न कर तरहम कर, बस तगाफुल न कर तरहम कर, गोशे दिल जानिबे तकल्लुम कर. अगर वो बेमुरवत इस मन्नत पर भी ना माने, आखिरकार किसी के साथ वस्ल उसको मयस्सर होगा और तुझको आतिश फ़िराक़ में जलना पड़ेगा. बस बेहतर यह है कि सदमा हिज्र अभी से गवारा करूं और उसको शोहर मर्ग के किनारे में सुलाऊं. अंजाम में क्यों रंज रक़ाबत किसी का सहूं. इसी तरह की बातें दिल से करता कोहे चीनी पर आया. चांदनी में उसकी कोहे तिलिस्म की अजीब कैफियत थी. बसाने माह ताबा चमकता था, हर संग हम संग को फ़र्ते सफ़ा से नज़र आता था. बादशाह ने ठहर कर कुछ सहर पड़ा. पहाड़ की ज़मीन शक हुई. 4 पतलियाँ चीनी की वहाँ से निकली, 2 पतलियाँ पत्थर की तिपाई ली थीं और 2 शीतल पाटी सर पर उठाई थीं. चुनांचे तिपाई बिछाकर उस पर शीतल पाटी बिछा दी और आप चली गईं. शाह जादवां इस तिपाई पर बैठा. अज़बज़ के शीतल पाटी ये तिलिस्माती है. बैठते ही तमाम तिलिस्म पेश नज़र था कि लश्कर अमीरुल लक़ा के सरहद तलस्म पर दिखाई दिया. बादशाह ने लश्कर मुसलमानान को शाद व खुर्रम पाया और फ़ौज अपने खुदावंद लक़ा की परेशान देखी. सख्त रंज हुआ. फिर वहाँ से नज़र फेर कर कोहे नीलम को देखा.
اس کو بالکل برباد پایا۔ اسی سلسلے میں ہر مقام پر جانب لشکر مدہوش و لرزاں دیکھا، کہیں راہ میں اس کا نشان نہ ملا۔ حیران ہوا کہ کدھر گیا۔ از بس کے سارے طلسم کو کہاں تک دیکھتا اجلت منظور تھی، اس وجہ سے پھر سحر پڑھا۔ وہی پتلیاں جو تپائی لائی تھیں زمین سے نکلی، ان سے پوچھا، میں نے لرزاں کو بھیجا تھا، وہ کہاں ہے؟ پتلیوں نے عرض کیا، حضور جانب کوہ آرام ملاحظہ فرمائیے، جو کچھ حال ہوگا نظر آ جائے گا۔ اس نے فوراً جانب کوہ مذکور نگاہ کی۔ بیرون قلعہ لشکر لرزاں اترا پایا اور باغ میں 12 دری کے بام پر جلسہ عیش و مسرت جمع دیکھا۔ اپنے فرستادہ سرداروں کو مع برق عیار کے مشغول راحت پایا اور ملکہ بہار کو ایک 12 دری میں تنہا روتے دیکھا۔ سمجھا یہ بھی کسی پر عاشق ہوئی ہے۔ خوب غور سے اس کا حال دیکھتا رہا۔ ملکہ بہار نام یار جب لیتی، بادشاہ کا لفظ کہتی، کبھی شہنشاہ کہہ کر خطاب فرماتی، کبھی بے وفا زبان پر لاتی۔ افراسیاب نے ان کلمات سے تصور کیا کہ تیرے ہی عشق میں یہ دیوانی ہے، اور سوا تیرے طلسم میں کون سا شہنشاہ ہے؟ یہ تیرا ہی نام اس نے بے وفا رکھا ہے۔ سچ کہے وہ بیچاری کیا کرے، بہن اس کی تیرے پاس ہے، اسی وجہ سے وہ چلی گئی۔ اب بلحاظ اپنی ہمشیرہ کے پیام دے نہیں سکتی، وصل سے یاس ہے۔ تنہائی میں جلسہ عشرت کو پایا، اس کو تیرا خیال آیا ہے، یہ دل سے سمجھ کر بسانے دل پھپھول پایا۔ رنج سارا بھول گیا، تادیر ادائے مستانہ اور تڑپنا اور بلبلانہ ملکہ بہار کا دیکھا کیا، اور اس میں بھی ہزاروں طرح کا بناؤ اس کا دیکھا کہ زلفیں چہرے پر بکھری ہوئیں، دوپٹہ توقع گلو میں گھرسا ہوا، پاؤں پلنگڑی سے لٹکے ہوئے، چہرہ تمتمایا ہوا، پسینہ رخسار و جبیں پر آیا، قطرات اشک بسانے شبنم روخے گل رنگ پر ڈھلکتے ہوئے، سرمہ بہنے کے نشان خال خال روئے نمود پر بنے ہوئے، وہ بےتابی میں اف اف کرنا اور کبھی آہ کرتے وقت منہ بنا کر ہاتھ سینے پر دھرنا، کبھی گھبرا کر ہر سمت دیکھنا کہ کوئی میرا حال نہ دیکھتا ہو، کبھی کسی آہٹ پا کر شرما جانا کہ کوئی آتا نہ ہو، کبھی ہونٹوں پر زبان پھیرنا، کبھی تصویر یار میں حیران ہو جانا، کبھی کچھ سوچ کر آپ ہی پشیمان ہو جانا۔ غرض یہ کہ قصہ طولانی ہے، عاشقوں کی درد زبانی یہ کہانی ہے۔ یہ جوش شباب جاہ کب تک، یہ جوش شباب جاہ کب تک، مستی کو ہے دل میں راہ کب تک۔ مختصر یہ کہ بادشاہ جادواں اپنا شیدا اس کو سمجھ کر کہاں سے اٹھا، سحر ورد زبان کیا، پتلیاں آ کر حاضر ہوئیں، ٹپائی اور سیتل پاٹی ان کو تفویض کی اور ایک کشتی خلط فاخرہ سے ان سے طلب فرما کر تاج و قبائے عمدہ بہتر ہوئے، جس پر اپنا از سر نو ملبوس کیا، جواہر کے نورن اور ایک کے بازو پر باندھے، انگشتر نگین لال و الماس پہن کر مال ہائے گوہر سے گلو کی زینت دے کر اس کو کوہ تر سے اترا اور کچھ دور بڑھ کر 2 پہاڑیاں تھیں ان پر آیا، افسونے تازہ زبان پر لایا، دونوں پہاڑیاں اپنی جا سے اکھڑیں، ایک پر یہ خود سوار ہوا اور دوسری ساتھ چلی۔ دل میں اس کے یہ آیا کہ ایک کوہ لشکر حمزہ پر چل کر ڈھا دوں اور دوسرا لشکر میں رخ پر، تاکہ سب باغی ہلاک ہو جائیں، مگر پہلے کاہے آرام کی طرف چلنا چاہیے، گوہر و وصال یار سے دامن بھرنا چاہیے۔ بس اسی سمت پہاڑ اڑاتا ہوا روانہ ہوا۔ جب قریب کوہ آرام پہنچا، پہاڑوں کے ایک میدان میں قیام کر کے قلعے کی طرف چلا اور محابت و عظمت اپنے دکھانے کے لیے تیغ سحر جو کمر سے لگا تھا زیر ران لایا، وہ ایک اژدہائے دامان شعلہ فشاں بن گیا۔ اسی پر سوار داخل قلعہ ہوا، دیکھا تو قلعے میں گہما گہمی روشنی ہر مکان میں جلوہ دیتی ہے، کہیں ناچ کا سماں ہے، کہیں ڈھولک بجتی ہیں، شیرخوانی کا چرچا ہے، ملکہ بہار کے آنے کی خوشی سب کو ہے، رویت میں بھی شادی رچی ہے۔ یہ کیفیت دیکھتا اور کہتا ہوا کہ اس سامان کی کیفیت کیا ہے جو میں اب ملکہ کو ملک و مال دوں گا۔ دارالعمارہ میں آیا جہاں ساحران نامی حاضر تھا، پہرا، چوکی، حاجب، دربان وغیرہ اپنے اپنے کام پر تھے۔ بادشاہ کو دیکھ کر لرز گئے، نہایت ادب سے سلام تسلیم کیا۔ شاہ نے آنکھ ہلا کر سلام کیا اور اندر چلا گیا۔ کسی کی مجال جو روک سکے، مگر یہ ایوان شاہی تک پہنچا تھا کہ زنان ڈیہڑی پر سے دوڑی دوڑی قریب آئی اور پوچھا، ملکہ عالم کہاں تشریف فرما ہے؟ شاہ طلسم آ پہنچے۔ ملکہ اپنے عالم میں ہر چند مبتلا تھی کہ یہ آواز سنتے ہی گھبرا کر اٹھی، دل سے کہا خدا خیر کرے، یہ آفت تازہ آئی۔ بس بام پر جا کر برق کو آمد شاہ سے باخبر کیا کہ انہیں معلوم رات کو میرے یہاں تنہا کیوں آیا۔ نہیں معلوم رات کو میرے یہاں تنہا کیوں آیا۔ سامعین، اب وقت ہو چلا ایک وقفے کا۔ آپ سن رہے ہیں
داستان افراسیاب کا بہار پر عاشق ہونا، جس کے مصنف ہیں محمود فاروقی صاحب اور محمد کاظم صاحب۔ وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سن رہے ہیں کابلی والا، ریڈیو مانو 90.0 FM کی داستان گوئی۔ This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिस्ट्री मिस्ट्री आरजे उबैद के साथ, और आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। आज हम आपको एक ऐसी साइंसी दरियाफ्त के बारे में बताएंगे जिसने दुनिया को समझने का अंदाज बदल दिया। दोस्तों, ये है नजरिया कशिश सकल यानी थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे मशहूर साइंसदान सर आइजक न्यूटन ने पेश किया। कहानी काफ़ी दिलचस्प है इसकी। सन 1665 के करीब न्यूटन एक बाग में बैठे थे कि अचानक एक सेब दरख्त से गिरकर ज़मीन पर आ गिरा। ये तो एक आम बात थी, लेकिन न्यूटन के जहन में एक गैर मामूली सवाल पैदा हुआ। ये सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर या दाएं बाएं क्यों नहीं जाता? ये सवाल एक अजीम दरियाफ्त की शुरुआत बनी। न्यूटन ने गौर किया कि कायनात की हर चीज़ एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, और इसी ताकत को ग्रेविटेशन कहते हैं। ज़मीन का ग्रेविटेशन ही हमें समंदर को, पहाड़ों को और फ़ज़ाओं को ज़मीन से जोड़े रखे है। यही कुव्वत चाँद को ज़मीन के गिर्द और ज़मीन को सूरज के गिर्द चक्कर लगवाने में मदद देती है। न्यूटन ने इसको एक कानून की शक्ल दी, जिसे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कहा जाता है। इसके मुताबिक दो अजसाम के दरमियान कशिश की ताकत इनके वज़न और इनके दरमियान फासले पर मुनहसिर होती है। ये दरियाफ्त साइंस की दुनिया में इंकलाब से कम ना थी। दोस्तों, इसी उसूल के बदौलत आज हम रॉकेट खला में भेजते हैं, सैयारों की हरकत का हिसाब लगाते हैं और सितारों की दुनिया को समझ पाते हैं। दोस्तों, सोचें, अगर ये ग्रेविटेशन ना होती तो क्या होता? हम ज़मीन पर खड़े ना रह सकते, पानी ज़मीन पर ना ठहरता और हम सब खला में तैर रहे होते। न्यूटन की ये दरियाफ्त न सिर्फ साइंस बल्कि हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। दोस्तों, आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज आरजे उबैद के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुनते रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं काबुली वाला, रेडियो मानो 90.0 FM की दास्तान गोई। सामाईन, वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं दास्तान अफरासियाब का बहार पे आशिक होना, जिसके मुसन्निफ हैं महमूद फारूकी साहब और मोहम्मद काजिम साहब। आगे की दास्तान मुलाहिज़ा फरमाइए। अगर बराह फसाद आता तो ऐसी नरमी की रोश न होती। मालूम होता है कि मेरे इश्क में बेकरार होकर बइरादा फासिद कदम जन हुआ है। अब उससे मुकाबला करने का यारा नहीं। जो कुछ कहो वो किया जाए।
برق نے کہا اے ملکہ جا کر استقبال کرو اور بات عظیم تمام یہاں لاؤ، بروز جنگ و بروز آتشیں، اگر کچھ وہ فساد لگائے گا اس وقت دیکھا جائے گا۔ ملکہ یہ کلمہ سن کر جلد کو کوٹھے سے اتری اور کشتیاں جو اوپر موجود تھیں برائے نظر اٹھوا لیں، کنیزوں کے حلقے میں روانہ ہوئی۔ کول آگے وہ جلتے چلے جو فروغ حسن شعلہ رخاں کا جلوہ دکھاتے تھے۔ جنال خرامہ دارالعمارہ کے اندر والے در پر پہنچی۔ بادشاہ قریب پہنچ چکا تھا کہ اس کو تو آتے دیکھ کر ازدر پر سے کودا اور اس کو ہاتھ میں پھر اٹھا لیا۔ وہ تیاغ بن گیا۔ ملکہ نے سر قد سے جھکا کر تسلیم کی۔ شاہ کی نظر اس کے حسن پہ بے نظیر پڑی۔ پہلے وہ حرکتیں وہاں تھی جو اب مزاج میں پیدا ہیں، پہلو یار میں بیٹھ آنے سے شوخیاں چتون میں ہویدا ہیں، جس میں سسکیوں کی جنبش نزاکت کا بہانہ، اتنی دور آنے سے تھک گئی لب پر خشکی، غنچہ سربستہ کی صورت کیفیت دہن کی، چہرے پر کچھ عالم یا اس بناوٹ کی راہ سے بشاشت۔ غمزدہ وہ ناز کہتے تھے کہ ٹھہر جا، جس کو غرض ہوگی وہ خود آئے گا، بشکل آرزو پنہا حیا میں، نہایت شوق طرز مدعا میں، اشاروں سے تمنائے ہویدا، نگاہوں سے غرض کچھ اور پیدا، عجب انداز سے آئی وہ گل رو کہ اس کو کچھ رہا دل پر نہ قابو، زبان شاہ سے ایک آہ نکلی تو ہنس کر اس کے منہ سے واہ نکلی۔ شاہ ساحران بےتاب ہو گیا اور قریب آ کر گویا ہوا اے ملک مزاج اچھا ہے؟ اس ماہپارہ نے جواب دیا آپ کی بلا سے، چاہے اچھا ہو یا برا، ماتوبوں کے مزاج کا پوچھنا کیا۔ بادشاہ نے قریب پہنچ کر ہاتھ پکڑ لیا اور کلمات شکایت آمیز زبان ملکہ سے سن کر فرط اشارت سے مالا مال ہو گیا۔ سمجھا کہ بے شک یہ تجھ کو چاہتی ہے، جب تو زبان پر لاتی ہے کہ ہم کو تم نے ماتوب بنایا اور آج تک خبر نہ لی، سچ ہے مجھی سے غفلت ہوئی ہے۔ غرض کے ہاتھ میں ہاتھ شانہ سے شانہ ملا، خوشبو جسم سے اس گل کے دماغ بسا ہوا آگے چلا۔ ملکہ گردن جھکائے ہاتھ چھوڑانے کا پہلو سوچتی آگے بڑھی۔ راہ میں جب وہ کنایہ آمیز ظرافت انگیز کلام کرتا یہ بات کاٹ دیتی، کہتی اے بادشاہ آپ میری ہمشیرہ عزیزہ کو یہاں کیوں ساتھ نہ لائے، تنہا تشریف لائے؟ آنکھیں ان کی دیکھنے کو ترس گئی ہیں۔ آپ اکڑ بہت چلاتے ہیں، وہ لشکر میں رہتی ہیں، آپ باغ سیب میں مزے اڑاتے ہیں، وہ لشکر میں پڑی ہوں گی، آپ ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ شاہ نے ہنس کر کہا ہم تو تم پر مرتے ہیں۔ ملکہ بہار منہ بنا کر بولی واقعی اپنے فرزند کی محبت میں ہر ایک دیوانہ ہے، یہی ہمیشہ سے رسم زمانہ ہے۔ آپ بڑے بہنوئی ہیں بجائے باپ کے، اگر میری الفت میں جان دیجیے گا تو کچھ خلاف نہ کیجیے گا، بڑے بھائی اور باپ میں کیا فرق ہے۔ یہ کلمہ سن کر رنگ چہرہ بادشاہ متغیر ہوا، لیکن سمجھا کہ سب کے سمجھانے سنانے کو ایسا کچھ کہتی ہے اور واقع میں اب تک اس سے کچھ واسطہ نہیں، جو چاہے کہے، جب تعلق ہو جائے گا اس وقت آپ ہی نہ کہے گی۔ یہ سمجھ کر ملکہ کو براہ تمسخر گود میں اٹھانے کا قصد کیا۔ ملکہ چمک کر علیحدہ ہوئی۔ حضور آج تک کنیز کو آپ کی گود میں بیٹھنے سے انکار نہ تھا، جانتی تھی کہ آپ براہ بزرگی محبت فرماتے ہیں، آج آپ کی نیت اور پاتی ہوں۔ سامری قسم گھبراتی ہوں، رہ کر تعجب آتا ہے کہ لوگوں دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، وہی مثل ہے کہ الٹا زمانہ نواسی کو تکے نانا۔ شاہ نے اس کے کہنے کو کچھ سماعت نہ کیا اور براہ بغیرتی ہنس کر گویا ہوا سالی اور بیوی میں کچھ فرق نہیں، ایک بہن نہیں، ایک صحیح اور ایک نازک بدن، تجھ ایسا گلے گلشن دہر میں کب کس نے کھلتے دیکھا ہے، اسی سے میرا بلبل دل تجھ پر فدا ہے۔ غرض کے یہی باتیں کرتا ہوا بالائے بام برادری آیا اور ملکہ نے برائے خوف خود بھی تخلیے میں اس کو نہ بٹھایا کہ مبادہ دست درازی کرے، پاس جلسہ عشرت میں بیٹھانا لازم ہے۔ چنانچہ جب کوٹھے پر زلزلہ لرزان نے اٹھ کر تسلیم کی، یہ مسند پر بیٹھا اور وہ دونوں پس پشت جا کر ٹھہرے۔ اس نے ان کے جانب بنظر حسرت دیکھا اور کہا کیوں شیوائے نمک حلالی یہی ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ خیر سمجھ لیا جائے گا، اتنے نمک حرام جمع ہیں تو میرا کیا کر لیتے ہیں، اور اگر تم خلاف ہو تو کیا بنا لو گے۔ یہ کہہ کر دل سے مشورہ کیا کہ بہار سے اصرار وصل کرنا چاہیے، اور اگر وہ راضی ہو گئی تو یہ کہاں جائیں، پھر مطیع ہوں گے، ابھی ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر چپ ہو رہا اور جانب بہار متوجہ ہوا، کبھی بنظر حسرت اس کو دیکھا اور کبھی کچھ پھول اٹھا کر اس پر پھینکے، کبھی جنبش چشم ابرو جسے آنکھ مارنا کہتے ہیں
اس طرح سے اشارہ کیا. کبھی اس کو یہ شعر پڑھا: اگر یہ ناز یہ عشوے رہیں گے تو جانی ہم تو مطلب کہ کہیں کہیں گے. ملکہ آنکھیں نیچی کیے چپ کے بیٹھی تھی اور دعا دل سے حفظ و آبرو کی مانگتی تھی. ساقیہ نے محض لقا جام شراب دیتے تھے. شاہد نگاہ شہد ڈال کر پیتا تھا کہ عیار بہار کے ساتھ آیا، ایسا نہ ہو وہ بے ہوشی دے، چنانچہ یہ تو اس کی کیفیت میں ہے. لیکن برق کی حقیقت سنیے کہ ملکہ کو بہر استقبال شاہ بھیج کر آپ 12 دری میں آیا اور ایک کنیز ملکہ کو بلا کر کہا: تجھ کو میں اپنی صورت بر بناتا ہوں، خبردار سوائے برق کے اپنا نام کچھ اور نہ کہنا. سامعین، اب پھر سے وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا. آپ سن رہے ہیں محمود فاروقی اور محمد کاظم صاحب کی مصنف کردہ داستان. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد آپ سے. You are listening to Kabuli Wala, Radio Manu 90.0 FM's Dastan Goi. یہ ہے ریڈیو مانو، ایک کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. آئیے اب سنتے ہیں دا مائنڈفل منٹ. انسانی فرض ہے کہ تکلیف پہنچانے والے سے بھی محبت کی جائے. مارکس. Thomas Edison once quoted, "Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up." ساہتیکار سدرشن کہتے ہیں، جو اپنے کو بدھیمان سمجھتا ہے، جو اپنے کو بدھیمان سمجھتا ہے وہ سامانیتہ سب سے بڑا مورکھ ہوتا ہے. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. سیلز، مارکیٹنگ اور برانڈ پروموشنز کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ریڈیو مانو @manu.edu.in پر. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide. You are listening to Kabuli Wala, Radio Manu 90.0 FM's Dastan Goi. وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو مانو کی پیشکش داستان، جن کے مصنف ہیں محمود فاروقی صاحب اور محمد کاظم صاحب. لیکن برقی حقیقت سنیے کہ ملکہ کو بہر استقبال شاہ بھیج کر آپ 12 دری میں آیا اور ایک کنیز ملکہ کو بلا کر کہا: تجھ کو میں اپنی صورت پر بناتا ہوں، خبردار سوائے برق کے اپنا نام کچھ اور نہ کہنا. یہ کہہ کر مثل اپنی صورت کے بنایا اور حکم دیا کہ بالائے بام جا کر ٹھہرے. وہ حسب ارشاد کوٹھے پر آئی، بادشاہ کو سلام کیا. اس نے ہنس کر کہا: اے برق، مزاج کیسا ہے؟ کنیز نے جواب دیا: دعا کرتا ہوں. بادشاہ از بز کے مخاطب بجانب ملکہ تھا، کچھ اس سے خبر نہ ہوا، اور ادھر برق آئینے سامنے رکھ کر ایک ایسی نازنین حیرت کی شکل بنا کر بہار سے 1000 درجہ حسن بہتر تھا. رخ روشن اس کا روئے آفتاب محشر تھا.
چہرے میں نمک حسن و داد بھری گرمی خاطر مشتاقان کے لیے سوز و ساز دینے والا، لفظ شکن در شکن کے حلقے نافہائے آہوئے چین کا دل خون کرتے، آب و تاب سے ہر ایک عاشق کو دیوانہ بنا کر نیا جنون کرتے ہیں۔ زیر گیسوئے معمبر پیشانی انوارے ابر 13 میں جیسے آفتاب سحر کا نور ظاہر، طبیعت خود بینوں سے بھری، ستواں ناک بین رخسار یا دیوار چمن حسن رنگین بنی، چشم سورہ آنگین جادو تمکین، شاہ جادواں ان کے فریب دینے چلے، رخ پر غازہ صباحت حقیقت میں کان ملاحت، لب گلڈنگ پر مرجان صدقے، شرم سے لال بدخشی سرخ، دانتوں کے روبرو بے آبرو موتی ہو جائے، آواز اس کی شیریں، انداز نظر تمکی، باتیں سب بھولی بھولی، دہنے تنگے دیکھ کر خضر کو راہ بھولی، سینہ صاف پر چھاتیوں کی کرچے نمودار، کم سنی اظہار، شکم رش کے موجے قلزم، نور قمر چشم تصور سے بہت دور، لطیف گوئی میں طاق بزلہ سنجی میں گہرے آفاق، زیور جواہرین سے جسم مزین، اٹھتا ہوا اس کا جوبن کے، چڑھی تھی چتونوں پر نوجوانی، خجل صورت سے ماہ آسمانی، جواہر کا جڑاؤ جملہ زیور، سزا پائے نگاری سے تھا تاثر، سراپا حسن سے تھا اس کا پر نور، حیا سے مثل سایہ پرتو حور، قیامت تھا وہ بوٹا سقد اس کا، خجل سرو گلستان روبرو تھا۔ اس صورت سے درست ہو کر ایک اور کنیز ملکہ سے تخت سحر تیار کرا کر سوار ہوا اور کوٹھے پر وہ تخت آ کر اترا۔ صدائے خلخالے پاسے نظر بادشاہ و ملکہ کی اس پر پڑی۔ ملکہ سمجھی کہ یہ کوئی شہزادی طلسم کی ہے، بادشاہ کو یہاں آیا ہوا سن کر ملاقات کو آئی ہے، یہ سمجھ کر بغل گیر ہوئی۔ برق نے پہلے بادشاہ کو تسلیم کیا، پھر بہار گلے ملا اور گویا ہوا، بہن مدت سے تم کہاں گئی تھی؟ اللہ، یہ بے موتی کے مدتوں صورت بھی نہیں دیکھا تھی۔ بہار یہ کلمات سن کر حیران تھی کہ میں اس کو پہچانتی نہیں اور یہ ایسی باتیں کرتی ہیں جیسے بڑی اس سے دوستی ہے، لیکن شرط مروت صاف جواب دینے کی مقتضی نہ ہوئی۔ یہ تو نہ کہہ سکی کہ میں تمہیں جانتی نہیں ہوں۔ اس کی شکایت کے جواب میں کچھ عذر و حیلہ کر کے اپنے برابر بیٹھایا۔ شاہ جادواں اس کی ادا کو دیکھ کر فرفتہ ہوا۔ عشق بہار بھولا، اس لیے کہ بہار حسن اصلی رکھتی تھی اور یہ بناوٹ ہے۔ پھر ملکہ مذکور کو وہ چھل بل اور شوخی کہاں آتی جو یہ عیار جانتے ہیں۔ شاہ بیتاب ہو کر مستفسر حال ہوا، یہ ملکہ حسینان جہان تمہارا نام کیا ہے؟ اس کا فرادہ مست نے اس طرح مسکرا کر آنکھوں کے لال ڈور دکھا کر نظر کو پھرا کر بے شیرین زبان جواب دیا، مجھ کو ارمان جادو کہتے ہیں، قریب ان کے مکان کے رہتی ہوں، ان سے یعنی بی بہار سے محبت ہو گئی ہے، کبھی کبھی دیکھنے آتی ہوں۔ شاہ نے فرمایا، پھر آؤ ہمارے پاس بیٹھو۔ اس نے کہا، چہ خوش، مجھے آپ کے پاس بیٹھنے سے واسطہ، میرے کنوارے پن میں جو بٹا لگ گیا تو کیا ہوگا؟ آپ ہزاروں سحر کرتے ہیں، ایک رات کو اخلاص تمام عمر کا چلا پابندی کو نہیں گوارا۔ شاہ نے یہ کلمہ سن کر ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ اس مہپارے نے ہاں ہاں کر کے قریب کھسک کر کہا، دیکھو سامری قسم، میری چوڑیاں بھی ٹوٹ گئیں اور کلائی میں بھی موچ آ گئی۔ یہ کہہ کر ایسا منہ بنایا کہ بادشاہ بے قرار ہو گیا۔ چاہا کہ بوسہ لے لوں، لیکن اس نے ہاتھ سے منہ ہٹا دیا۔ لو صاحب، یہ بے عزتی دیکھو، جمشید جانے، مجھے یہ دل لگی اچھی نہیں لگتی، بھری محفل میں میری آبرو اتار لی۔ بادشاہ نے گلے سے لگا لیا۔ اس نے ڈھیلے ہاتھ سے ایک تماچا مارا، خوب، تم تو مزے میں آئے کسی کی آبرو پھر جائے تمہاری بلا سے۔ اے صاحب ذرا نچلے بیٹھو۔ بادشاہ نے بموجب گلے مل کر کہا اس سے کہ جانی ہمیں بھی ہے امید مہربانی۔ اس نے بھی گردن شاہ میں ہاتھ ڈال دیا اور جھجک کر الگ ہو گئی۔ کہا، اوئی، اس زور سے مجھے کھینچا کہ شانوں پر ہاتھ نہ ٹکتی تو منہ کے بل گرتی۔ بادشاہ ساحران نے ہر چند وہ نہیں کیا کہ مگر کھینچ کر گود میں بیٹھا لیا۔ پھر تو یہ حال ہوا کہ ہزاروں اس نے منتیں کی، نئے انداز کی قسمیں بھی کچھ دیں۔ ہوائے شوق سے تھا وہ جو مستر، نہ مانا لیے جو بوسے مقرر، ہوئی ہر چند وہ برہم مگر ہاں، نکال لے اس نے اپنے دل کے ارماں، لگا شلوار پر جب ہاتھ دھرنے تو وہ گل رو لگی اس دم بھرنے۔ کہا، اب شامتوں نے تجھ کو گھیرا، کوئی کسی مگر
مجھ کو ہے سمجھا ذرا دم لے کے دل ٹھہرے ہمارا، بشر کرتے نہیں حیوان کا کام، بشر کرتے نہیں حیوان کا کام، ندامت سے نہیں خالی یہ انجام۔ بادشاہ نے ان باتوں سے سمجھا کہ یہ بالکل راضی ہے۔ یہ سمجھ کر ملکہ بہار سے کہا یہاں تخلیہ کر دو۔ ملکہ نے ہر ایک کو اشارہ کیا اور آپ بھی اٹھی۔ اس ہوروش نے گود سے بادشاہ کے اٹھ کر آنچل ملکہ کا پکڑ لیا۔ بہن کہاں جاتی ہو؟ میں بھی رخصت ہوتی ہوں۔ ملکہ نے ہر چند ہیلے کر کے پیچھا چھوڑایا مگر اس نے آنچل نہ چھوڑایا۔ ملکہ بہار نے اٹھ کر بادشاہ کو اشارہ کیا کہ آپ اس کو گود میں اٹھا کر بارادری میں لے جائیے، یوں تو نہ مانے گی۔ بادشاہ ایما اس سمجھ کر چپ ہو رہا اور پھر اختلاط کرنے لگا۔ اس مہپارے نے موتیوں کا ہار پکڑ کر گردن شاہ سے کھینچا کہ یہ تو میں لوں گی۔ بادشاہ نے ہار اتارا، اس کو پہنایا اور ہاتھ پستان پر لایا۔ اس نے ہاتھ جھٹک کر کہا نہ صاحب، میں تو ایسے ہار سے درگزری جس میں یہ نوچا کھوچی ہوتی ہو۔ یہاں تو یہ اختلاط و گرم جوشی ہے۔ اور ادھر ملکہ بہار نے خواب گاہ جلد درست کرائی، چھپر کھٹ آراستہ ہوا، گل تکیے عطر سے بسے لگا دیے گئے، قراب گلاب کیورے کے منہ کھول کر ہوا کے رخ پر رکھے۔ غرض کی تصریح اس کی تاک گجا۔ جب سامان درست ہوا بادشاہ کو اشارہ کیا، وہ اختلاط کرتے کرتے گود میں اس مہجبی کو استادہ ہوا۔ مرق بھی یہ اشارہ دیکھ رہا تھا، سمجھا کہ اب تجھے یہ جانبی تخلیہ لے چلا۔ یہ سمجھ کر گود میں بادشاہ کی طرف کر کہا دیکھو میرے کان میں عطر کی روئی رکھی تھی، کہیں گر نہ جائے۔ چنانچہ اس ہیلے کان میں سے روئی عطر بے ہوشی کی نکال کر بادشاہ کی ناک میں لگا دی۔ شاہ کو چھینک آئی اور چکر کھا کر زمین پر گرا۔ یہ گود سے کود کر الگ ہوا اور خنجر کے سوت عیاری میں مخفی تھا نکال کر بحر قتل پڑا۔ ملکہ یعنی بہار نے اب پہچانا کہ برق ہے۔ ہوش اڑ گئے کہ یہ صورت بدلنا اور یہ باتیں معشوقانہ اسی کا کام تھا۔ ادھر برق نے جیسے ہی خنجر مارنے کا قصد کیا کہ ایک پتلا روئے ہوا سے آ کر زمین پر پہنچا، ہاتھ میں شیشہ گلاب سے بھرا تھا۔ اس گلاب کا ایک چھیٹا رخ شاہ پر مارا کہ بادشاہ ہوشیار ہو کر اٹھ بیٹھا۔ برق نے چاہا کہ بھاگ جاؤں، لیکن اس پتلے کے دیکھنے سے ایسی تاثیر قلب پر ہوئی کہ قدم اٹھ نہ سکا، ٹھہرا رہا۔ جب بادشاہ کی آنکھ کھلی، دیکھا وہی نازنین خنجر لیے آمادہ قتل ہے۔ یہ معلوم کر کے نگاہ سیر سے خوب نظر بھر کے دیکھا، پہچانا کہ برق ہے، اور برق بھی سمجھ گیا کہ قید ہوئے۔ دوڑ کر قدم پر گرا، میں برق عیار ہوں، میری خطا معاف فرمائیے، اب میں آپ کی طرف ہوتا ہوں۔ شاہ جادواں کو غضب طاری ہوا اور اس ہنگامے کا حال عیار شب بھی پیشے بادشاہ طلسم افلاک ظاہر ہو گیا۔ بہار گلستان انجم کے خزاں ہونے کا موسم قریب تر آیا کہ بمقدائے یکایک اختر امید چمکا، یکایک اختر امید چمکا، گئی شب جلوہ خورشید چمکا، ہوئی پھر صبح روز قتل پیدا، ہوئے آثار ازل کے پھر ہویدا۔ یعنی افراسیاب نے ہوشیار ہو کر برق کو بنظر گھورا۔ برق دوڑ کر قدم پر گرا، اے شاہ جادوان، میری خطا معاف کیجیے اور سچ فرمائیے کہ یہ کیسی عیاری میں نے کی۔ بادشاہ نے کچھ اس کا عذر سماعت نہ کیا اور اسی پتلے سے کہا لے اس بے ادب کو۔ پتلے نے ایک ہی چھینٹا گلاب سحر کا اس کے منہ پر مارا کہ برق بے ہوش ہو گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بہار بے ارادہ رزم بڑھی۔ بادشاہ نے سحر پڑھ کر دستک دی کہ ایک پری زادہ فلک کی جانب سے اڑتی ہوئی آئی اور بہار سے لپٹ گئی۔ اس کے جسم میں وہ گرمی سحر تھی کہ یہ بھی بے ہوش ہو گئی۔ زلزلہ اور شوہر اس کا ہاں ہاں کر کے چلے تھے کہ بادشاہ نے ایسی چیخ ماری کہ ان کو بھی غش آ گیا۔ شاہ نے اس وقت چاہا کہ سارا قلعہ کو کوہ آرام غارت کر دوں۔ پھر خیال آیا کہ اگر بہار تجھ سے راضی ہو گئی تو اپنے ملک کی بربادی سے بہت ناراض ہوگی۔ اول اسی سے فیصلہ کرنا لازم ہے، بس اپنے مقام پر لے چل کے منت و سماجت کر کے اس کو راضی کرنا چاہیے۔ اگر نہ مانے تو اسے قتل کر کے اس ملک پر کوئی اور حاکم بھیج دینا۔ یہ سوچ کر سحر پڑھا کہ پتلا اور پری تو غائب ہو گئی، لیکن ایک تخت پر رفعت روئے ہوا سے اتر آیا۔ اس نے ملکہ بہار اور سب بے ہوش کو اس تخت پر ڈال کر آپ بھی سوار ہو کر راستہ پکڑا۔ جیسے ہی وہ تخت بلند ہوا، کنیزان ملکہ سب نے جو شور نوحہ بلند کیا، کون اس کی شرح کر سکتا ہے۔ یہ حال تھا کہ رواں آنکھوں سے سب کی اشکے گل نار، رواں آنکھوں سے سب کے اشکے گل نار، ہوا ہر ایک کو رونے سے سروکار، ہوا سب کا کاروبار سلطنت بند، بجز غم کے نہ کوئی دل تھا نہ خرسند، سیاہ پوشی کا چرچا تھا محل میں، نہ ایک حشر برپا تھا محل میں، بنا ماتم کدا وہ شہ آباد، گلی کوچوں میں تھی ماتم کی بنیاد، مٹا تھا دیکھنے کے وہ نام عشرت،
پریشان حال اور سب کے غم کی صورت۔ پھر آخر صلاح ٹھہری کہ اپنے مالک کے ساتھ چلنا چاہیے اور ملکہ مذکورہ شریک اسلامیان ہیں، انشاءاللہ جلد رہا ہوں گی، کچھ تردد لازم نہیں۔ غز کے نفیر سحر بجا کر لشکر زلزال و مدہوش وغیرہ ہمراہ لے کر کنیزان بہار بھی جانب لشکر کے محرخ روانہ ہوئی کہ وہاں چل کر حال بیان ملکہ کریں اور سارا لشکر محرخ کا لے کر ملکہ کو اپنے شاہ طلسم سے چھڑا لیں۔ فی الجملہ یہ سب کوچ کر کے الگ الگ بادشاہ طلسم سے جاتے ہیں، مگر بادشاہ جو ہر ایک مجرم کو لے کر اڑا، راہ میں سحر دفع کر دیا کہ کوئی یہ نہ جانے کہ بادشاہ نے ڈر کر ہم کو بے ہوش رکھا ہے۔ اس نے ہر ایک کو ہوشیار کر دیا، ان کی آنکھ کھلی، شاہ جادوان کو برابر اپنے تخت پر بیٹھے پایا، شرم ناچارگی سے گردن جھکا لی۔ سامعین، آپ سن رہے تھے داستان افراسیاب کا بہار پہ عاشق ہونا، جس کے مصنف ہیں محمود فاروقی صاحب اور محمد کاذب صاحب۔ اگلی قسط ملاحظہ فرمائیں گے آپ کابلی والا کے نئے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ دیجیے اجازت، آداب۔ آپ سن رہے تھے کابلی والا ریڈیو مانو 90.0 FM پر۔ چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ This is Radio Manu 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔